तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है, और हम इसके 16वें बाब पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचकर हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, यानी कफारे के दिन पर, जो कि एक अहम लम्हा और यहूदी तारीख का एक बड़ा खास मोड़ था। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले हमारे भाई और खुदा के अजीम खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहना बहुत चाहूंगा। शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें इस मौजू का खाका बताएं, कफारे का अजीम दिन और यहूदी तारीख में इसकी क्या अहमियत है। दरअसल ये साल के अहम तरीन दिनों में से एक था। वो इसे रोजे का दिन भी कहते थे। रोजे का दिन गुजर चुका था। इमाल के 27वें बाब में लिखा है, ये वो वाहिद दिन था जब खुदावंद ने इसराइलियों को रोजा रखने को कहा था। उसने साल के किसी और दिन रोजा रखने को नहीं कहा। और यही वो वाहिद दिन था जिसमें सरदार काहिन पाक तरीन मुकाम में दाखिल होते थे। और यही वो वाहिद दिन था जब सरदार काहिन के साथ खैमा इज्तिमा में कोई भी ना जाता। वो खैमा के अंदर का सारा काम इंतहाई किया करते और इसमें इसराइलियों के साल भर के गुनाहों और खताओं का कफारा होता। और इसमें आने वाले साल में सरदार काहिन अपने सारे काम कुर्बानी की सूरत में फिर दोहराता। भले ही ये उसके लिए या उसके घर के लिए या फिर कौम के लिए या फिर पूरे कबीले के लिए हो। वो कुर्बानी का खून लेकर तख्त के पास जाता और साल सही। भर के गुनाहों का कफारा देता। जी। ठीक है, शुक्रिया। आपने कफारे के अजीम दिन का हवाला दिया और बताया कि साल में एक बार यह दिन आता था सही। ताकि कौम माफी पाए। जी। लिहाजा पूछना यह है कि लफ्ज कफारे का मतलब क्या है। हम कई बार ये लफ्ज सुनते हैं, इस लफ्ज का मंबा क्या है। ये लफ्ज दोनों हिस्सों में आया, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में, दोनों में ही। लेकिन ये पुराने अहदनामे में नए अहदनामे की निस्बत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। और लोग सोचेंगे कि नए अहदनामे की निस्बत ये पुराने अहदनामे में ज्यादा इस्तेमाल क्यों हुआ। वजह यह है कि लफ्ज कफारा वसी लफ्ज है। नए अहदनामे में इससे बहुत मुतबादल तफसीलात फराहम की गई हैं और लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। माफ़ी और रास्त ठहराना, मुकद्दस करना, ये सब लफ्ज कफारे से लिए गए हैं। हमने जाना कि नए और पुराने अहदनामे में इसका तस्करा है और इसका मतलब है कि ढांप देना। और नए अहदनामे के यूनानी लफ्ज का मतलब खुशी करना है, और ये वही लफ्ज नहीं है, लेकिन इनके मतलब मिलते जुलते हैं। ये एक दूसरे की तकमील करते हैं कि ढांपना है और खुशी करना है। कफारे में दोनों मतलब शामिल हैं। किस चीज को ढांपना है? गुनाह को ढांपना है, क्योंकि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा जलाली और पाक है। क्योंकि खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती, सो उन्हें गुनाहों को ढांपना पड़ता। ये पुराने अहदनामे में था। और नए अहदनामे में खुदा को खुश करना जिसके खिलाफ गुनाह किए जाते हैं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि खुदा रास्ती का खुदा है, और इसलिए पुराने अहदनामे में क्योंकि खुदावंद पाक है, अहबार में हमने उसकी पाकीज़गी देखी। ये एक अहम बात है जिसे बहुत बार दोहराया गया। क्योंकि खुदावंद जिंदा खुदा पाक है, इसलिए गुनाह को ढांपना बहुत ही ज़रूरी है। और खुदा की रास्ती के लिए रोमियो के 3:21 में लिखा है, क्योंकि अब शरीयत के बगैर खुदा की रास्ती जाहिर हुई जब मसीह मुजस्सम होकर सलीब पर गया और हम सब के गुनाहों की कीमत अदा की और खुदा को खुश किया। खुदा की रास्तबाजी जो पुराने अहदनामे में वाज़े नहीं हुई। लिहाजा पुराना मतलब है कि ढांप देना और नया मतलब है खुश करना।
क्या आप हमें कुर्बानी का खुलासा बता सकते हैं? सरदार काहिन, उसमें दाखिल होता जो कुछ भी पर्दे के पीछे था, यानी पाक तरीन मुकाम में, कुर्बानी के खून के हमरा। कुर्बानी का नजरिया और कुर्बानी के इजहार का दर्जा। कुर्बानी एक ऐसा मौजू है जो कलाम के हर बाब के अंदर मौजूद है, कलाम की तमाम किताबों में। इसका इजहार किस तरह दर्जा बदर्जा शुरुआत से लेकर कफारे के दिन तक होता आया। ये सब गुनाह से शुरू हुआ। गुनाह पैदाइश के तीसरे बाब में दुनिया में आया और ठीक उसी बाब में हम कुर्बानी के ताल्लुक से पढ़ते हैं, लेकिन ये लफ्ज वहां नहीं है। लेकिन इसे बतौर माफूम देखा जाता है कैसे, जहां लिखा है आदम और उसकी बीवी के लिए खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाए। चमड़े के कुर्ते, इससे जाहिर है कि ये चमड़ा कुर्बानी से लिया गया है जो गुजरानी गई। सही। ये हमें पैदाइश के तीसरे बाब में नहीं मिलता, लेकिन एक नजरिया मिलता है। पैदाइश के चौथे बाब में, जो अगला बाब है, हम देखते हैं कि हाबिल अपने गले से एक पेलौठा और उसकी चर्बी बतौर कुर्बानी लाता है। सो हम लफ्ज कुर्बानी को यहाँ पर चौथे बाब में देखते हैं और कहा जाता है कि ये कुर्बानी इंसान की रिहाई के लिए गुजरानी गई, ऐसा कहा जी, जाता है। ठीक है। लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कुर्बानी घर के लिए गुजरानी गई। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि मसलन अब्राहम और फिर अय्यूब, और जब खरूज 12 में फसा के बर्रे को यहाँ पर कुर्बान किया गया, इसका मतलब फक्त एक घर को रिहाई देना नहीं, बल्कि एहबार के 16वें बाब में इसका मतलब पूरी कौम को ही रिहाई देना है। जब हम नए अहदनामे में आते हैं, भले ही वो यूहन्ना की अंजील हो या फिर यूहन्ना का खत, हम देखते हैं कि कुर्बानी पूरी दुनिया के लिए दी गई। खुदा का बरा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा है। सही, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। वक्फे से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तारीख, हम कफारे के दिन को जानते हैं जो साल में एक बार आता है। ये कलाम में कहाँ लिखा है, कफारे के उस दिन की तारीख और वक्त? जब हम 23वें बाब पर पहुंचते हैं तो खुदा की 7 इबादतों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। ये बहुत खास और अहम बाब है, और जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो हम इस पर बात जरूर करेंगे, और उस बाब से हमें पता चलेगा कि ये 7वें महीने में होता है। 3 ईदें थीं और 4 ईदों का ताल्लुक पहले माह से था, और कुल मिलाकर यहाँ 7 ईदें थीं। 4 ईदों का ताल्लुक पहले महीने से नहीं था, बल्कि उनका ताल्लुक उस माह से था, और 3 ईदें 7वें माह में आती थीं। पहला दिन नरसिंगे की ईद और कफारे की ईद 7वें महीने में होती थी। फिर महीने के 14वें दिन खैमे की ईद होती। बड़ी बात यह है कि कफारे का दिन 7वें महीने का 10वां दिन होता। 10 जमा 7 17 बाइबल का एक अजीम अदद है। मैं इस पर कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसे लोगों के लिए यहाँ छोड़ूंगा। मैं सिर्फ हल्का सा इशारा दूंगा कि पैदाइश के 8वें बाब में जब कश्ती अरारात के पहाड़ों पर जाकर टिक गई, तब यूसुफ कितने साल का था जब वो अपने बाप के घर से दूर बेच दिया गया, और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि नाजरीन उसे अपने तौर पर देखें। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। भाई यूसुफ, मैं जानना चाहती हूँ कि खुदा इंसान के गुनाह को कैसे माफ़ करता है। क्या एक जानवर की कुर्बानी के खून के वसीला से? क्या इंसान जानवरों से बढ़कर नहीं है? कोई जानवर आदमी के लिए कफ़ारा कैसे दे सकता है? दरहकीकत जब हम इब्रानियों के 10वें बाब पर आते हैं तो वहां वाज़ेह तौर पर कहा गया है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, और अगर ऐसी बात नहीं तो खुदा ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा? अगर हम 40वें ज़बूर पर आएं तो हमें पता चलता है कि इससे खुदा मुतमईन नहीं है, और वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वही अहबार में इसे करने को कहता है, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, जैसा कि ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। हम इसके साथ खरीदारी कर सकते हैं, और ये प्लास्टिक के पैसे हैं। ये प्लास्टिक का टुकड़ा है, लेकिन बैंक में इसकी वक़्त कार से ज़्यादा है। आप इसके बगैर उसे खरीद नहीं सकते। दरहकीकत मैं इस बात की यहाँ पर वजाहत करना पसंद करूँगा।
میں کہنا چاہتا ہوں کہ جانوروں کا خون یہاں پر بس ایک عکس کی طرح ہے، اس سے کئی گنا عظیم اور لامحدود چیز کا، جو کہ جانوروں کا خون نہیں ہے جو قربان کیا گیا، بلکہ برے کا خون جو بنائے عالم سے پیشتر تھا۔ وہ برہ کون تھا؟ اس کا تذکرہ پہلے پطرس کے 18ویں باب میں کیا گیا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو تمہارے باپ دادا سے چلا آتا تھا، اسی سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے یعنی سونے چاندی کے ذریعے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمتی خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، مگر اس کا ظہور آخری زمانے میں تمہاری خاطر ہوا، کفارہ، معافی اور رہائی، اور یہ بیلوں اور بچڑوں کے خون سے نہیں، بلکہ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے اس خون سے ممکن ہوا جو اس نے ہمارے لیے پیش کیا۔ یعنی خدا نے پرانے عہد نامے کے ایمانداروں کے گناہوں کو قرض کی مہلت کے طور پر معاف کیا، جب تک کہ مسیح نے آ کر اور پوری قربان ہو قیمت کر نہیں۔ پوری قیمت نہ چکائی، اور خدا نے ہم سب کی بدکاری اور ہم سب کے گناہ اس پر لاد دیے، اور مسیح کے صلیبی کام کے وسیلے قرض کی ادائیگی ہوئی۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ تحمل خدا نے تحمل، کیا، جی جیسا کہ بالکل، خدا رومیو نے 3 میں تحمل کیا لکھا ہے جیسے کہ لکھا ہے، کہ وہ جہنم میں نہ جائیں۔ صحیح۔ اس لیے رومیو 3 میں لکھا ہے، کیونکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، صحیح، قرض تب تک ملتوی کیا گیا جب تک مسیح نے آ کر ادا نہیں صحیح، کیا۔ واپس باب پر آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کفارے کا دن 7ویں ماہ کا 10واں دن ہے، جو کہ یہودی سال کی 3 عیدوں میں سے ایک کا دوسرا حصہ ہے۔ جی، میں کچھ آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ ٹھیک ہے، اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردے کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک برہ اور سختنی قربانی کے لیے ایک مینڈھا لائے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے، اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو، اور کتان کے کمر بند سے اس کی کسی ہوئی ہو، اور امامہ اس کے سر پر بندھا ہو، یہ مقدس لباس ہے، اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ سب سے پہلے تو میں اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ ہارون کو کسی بھی وقت پردے سے اندر آنے سے کیوں روکا گیا۔ خدا نے اس پر روک لگا دی، وہ کسی بھی وقت نہیں آ سکتا تھا، اور خدا نے اس کے اندر آنے پر کچھ شرائط مقرر کیں۔ پہلی یہ کہ وہ بچڑا اور مینڈا لے کر آئے، اور پھر وہ اس دن کے لیے مخصوص لباس پہنے۔ اس کے متعلق بتائیں کہ یہ سب کرنے کے پیچھے خدا کا کیا مقصد تھا؟ کچھ لوگ ان آیات کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ ہارون کے دونوں بیٹے پردے کے پیچھے گئے اور خداوند کی آگ نکلی اور ان کو بھسم کر دیا، اس لیے خدا نے سب پابندیاں لگائیں اور ہارون کو کسی بھی وقت آنے سے یہاں پر روک دیا۔ یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے جو کفارے کا دن تھا۔ اس کے علاوہ وہ پاک مقام کی خدمت کرے لیکن پردے کے اندر داخل نہ ہو، اور یہ خدا کے پاک جلال کا باعث ہے، اور لکھا ہے یسوع کے خون کے سبب سے ہی ہمیں پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، کیونکہ جب وہ صلیب پر مصلوب ہوا تو پردہ درمیان میں سے پھٹ گیا۔ سو جب ہم پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں تو یہ مہربانی ہم پر یسوع کے خون کی بدولت ہی کی جاتی ہے، اور یہاں پر ایک راستہ ہے جو اس کے بدن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ صحیح، جب ہارون داخل ہوتا تھا تو اس کو کچھ طریقوں کی پابندی کرنا پڑتی، اسے اپنے کپڑے تبدیل کرنا پڑتے، اور اسے اس دن کے مخصوص کپڑے پہننے پڑتے، اور اسے قربانی لے کر جانا پڑتا۔ جی، قربانی کا خون، ایک بار اپنے لیے اور ایک بار ساری قوم کے لیے۔ لہٰذا ہم ہارون کے بارے میں کچھ اور باتیں جاننا چاہیں گے جو اسے اس دن کرنا پڑتی تھیں۔ مطلب پہلے لکھا ہے کہ اسے پانی سے غسل کرنا ہوتا ہے، یہ 4 آیت میں لکھا ہے، تاکہ مطلب ہارون مسیح کا عکس ہے۔ اور میں یہاں پر آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہارون ایسی شخصیت ہے جو دھوئے بنا بالکل پاک اور صاف ہے۔ صحیح، ہارون مسیح کو پیش کر سکے اس کے لیے بھی غسل ضروری تھا، لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ کتان کے کپڑوں کا ذکر یہاں پر 4 مرتبہ کیا گیا۔ کتان کا امامہ، پجامہ اور کمر بند کتان ایک اجلا ہوا کپڑا صحیح، ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی راستی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سو سارا سال جو وہ شاندار لباس پہنے رکھتا، اس دن اسے اتارنا پڑتا۔ سو جلال کے لیے کوئی جگہ نہ تھی،
بلکہ راست بازی کے لیے، اس لیے مسیح کی مصلوبیت کے وقت ہم اس کے جلال کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہاں ہے؟ اس کی بجائے ہم مسیح کی راست بازی کو دیکھتے ہیں، اور چاروں جانب سے مسیح کی کاملیت کی 4 گواہیاں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی 2 بدکار لوگوں کی، یعنی یہودا اور ہیرودیس، پھر پلاطس اور اس کی بیوی کی گواہی، اور وہ دونوں میاں بیوی اس بات کے گواہ ہیں کہ مسیح یسوع راست ہے۔ اور وہ 2 توبہ کرنے والے ڈاکو، اور پھر اس کے بعد وہ صوبے دار، اور ان سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص راست باز اور نیک تھا، اور اس کے بعد پہلے اسے پاک مقام میں بخور لے جانا پڑا، اور دوسری بار اسے جانے کے لیے اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے بچڑے کا خون لے کے جانا پڑا، اور آخر میں اسے مینڈھے کا خون لے کر جانا پڑا تاکہ پوری قوم کے لیے کفارہ دے سکے۔ پہلے وہ اپنے لیے قربانی دیتا، یہ ہارون ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ وہ قوم کے لیے قربانی دے، مسیح کو اپنے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہ پڑی۔ نہیں، بلکہ اس نے اپنی قربانی دی۔ اس لیے لکھا ہے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا۔ یہ کتنا بڑا کفارہ ہے! ہارون جو کہ کمزوریوں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور مسیح جو کامل ہے اور وہ گناہ سے نا واقف ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے بچڑا قربان کرتا ہے، پر جب قوم کے لیے قربانی دیتا ہے جی تو مینڈے کی دیتا ہے جس کی قدر بچڑے سے کم ہے۔ جی، پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ کسی بات کی طرف اشارہ ہے؟ یقیناً ہے، کیونکہ کاہن کا گھرانہ کلیسیا کو پیش کرتا ہے جب وہ عبرانیوں 3 میں کہتا ہے ہم کس کا گھرانہ ہیں؟ سردار کاہن کا گھرانہ جو اپنے گھر کے لیے کفارہ دیتا ہے، اور مسیح نے کلیسیا کے لیے کفارہ دیا، اس لیے وہ پہلے اندر گیا۔ سردار کاہن کیفا نے نبوت کی نہ صرف اس قوم کے لیے بلکہ نئے عہد نامے کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ اس قوم کے لیے نہیں بلکہ پہلے اس کلیسیا کے لیے، اس لیے وہ بڑی قربانی کے ساتھ داخل ہوتا ہے جو کہ بچڑے کی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا۔ مینڈھا بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ کلیسیا کی برکتیں ان پرانے لوگوں کی ساری برکتوں سے کئی گنا زیادہ بڑی برکتیں ہیں۔ یہ کہنا کافی آسان ہے کہ ہم آسمانی اور جلالی چیزوں کو پا چکے ہیں جبکہ ان کی شان و شوکت زمینی ہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو خطا کی قربانی کے لیے ذبح کرے، اور وہ ایک بخور دان کو لے کر جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں اور اپنی مٹھیاں باری خوشبودار بخور سے بھرے اور اسے پردہ کے اندر لائے۔ خون کا مقصد تو جان لیا، لیکن بخور سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، بخور خون سے پہلے آتا ہے، یعنی کہ بخور ہمیں مسیح کی کاملیت کے متعلق بتاتا ہے، اور خون مسیح کے کام پیش کرتا ہے۔ مسیح کی کاملیت اس کے کام سے پہلے نظر آتی ہے۔ میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں 2 واقعات کے ذریعے جو مرکز کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں اور پھر مرکز کی 15ویں باب کی 38ویں آیت میں درج ہیں۔ مرکز کے پہلے باب کی 10ویں آیت کہتی ہے، آسمان پھٹ گیا اور باپ نے گواہی دی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ مرکز کے 15ویں باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ مقدس کا پردہ پھٹ گیا۔ اس سے مسیح کے کام کی اہمیت کس طرح بڑھی، یعنی کہ خود مسیح کی کاملیت سے۔ مسیح کی بالکل کاملیت۔ صحیح۔ اور کسی نے گتسمنی اور گلگتا کے بیچ ایک بہت اچھا فرق بتایا۔ گتسمنی میں ہم مسیح کی کاملیت کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر بخور کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بخور ہمیں کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ ہم 2 نہایت شاندار چیزوں کو یہاں پر دیکھتے ہیں، مسیح کی فرما برداری اور پاکیزگی جس سے اس نے گناہ کو دور رکھا، اور اس کی فرما برداری، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔
سو مسیح کی کاملیت ظاہر ہوئی اور ہم نے گتسمنی میں باخور کو دیکھا، پر اس سے ہمارا کفارہ نہیں دیا گیا۔ وہ کام گلگتا پر ہوا جب وہ صلیب پر گیا اور ہمارے لیے خون بہایا اور اپنے بیش قیمتی خون سے ہمیں خرید لیا۔ صحیح۔ ہمارے ناظرین کے لیے اسے واضح کرنے کی خاطر ہم ایک اور قسط کریں گے جو کہ کفارے پر ہوگی۔ ہم عزازیل کے بکرے پر بات کریں گے اور اس پر سوالات کریں گے، لہٰذا ہم عزازیل کے بکرے کی بات کو جاری رکھیں گے، جی، لیکن اب اس حصے پر بات کریں گے جس میں سردار کاہن پردے کے اندر داخل ہوتا ہے تاکہ پھر سے کفارہ دے۔ اسے مذبے سے خوشبودار بخور لے کر جانا پڑتا اور پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دینا ہوتا، اور پھر خیمہ اجتماع کے لیے پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع کا کفارہ مسیح کے صلیبی کام کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتا ہے، اس بارے میں ہمیں سمجھا دیجیے۔ پاک ترین مقام کاہن کی خدمت کی جگہ ہے، اور خیمہ اجتماع میں وہ جگہ ہے جہاں خداوند اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ گویا کہ کاہن کو خدمت کے لیے کفارے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگ خداوند سے ملاقات کر سکیں۔ انہیں کفارے کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے ان جگہوں کے لیے کفارہ دیا جہاں کاہن خدا سے ملتے اور جہاں خدا کے لوگ اپنے خداوند سے ملتے ہیں۔ صحیح۔ اب میں مزید آگے پڑھوں گا، اس کے بعد آپ ضرور۔ سے سوال پوچھوں گا۔ ہم 5ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈا لے، اور ہارون خطا کی قربانی کے برے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالیں، 1 چٹھی خداوند کے لیے اور 1 عزازیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے کے نام پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے آگے لا کر اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے، اور وہ ایک بخوردان کو لے کر جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھرے اور اسے پردے کے اندر لائے، اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ پھر وہ اسے بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے سرپوش کی طرف چھڑکے، اور سرپوش کے اوپر بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردے کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ میں یہاں رکوں گا اور بات کو اگلی قسط میں آگے بڑھائیں گے خدا کے فضل سے، لیکن میرے پاس پردے کے تعلق سے ایک سوال ہے۔ سارے کام میں سردار کاہن کتنی مرتبہ اندر جاتا، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ کاہن 3 مرتبہ اندر جاتا، اور پہلی مرتبہ وہ باخور کے ساتھ اندر جاتا تاکہ باخور کا بادل سارے منظر پر چھا جائے تاکہ وہ دکھائی نہ دے، اور دوسری مرتبہ وہ خون کے ساتھ اندر جاتا اور سردار کاہن دکھائی نہ دیتا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو سکتی ہے جب وہ عبرانیوں کے 9ویں باب پر واپس جاتے ہیں جہاں پر ہم لفظ 1 بار کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہے کہ مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں 1 مرتبہ جاتا۔ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ 1 بار جاتا اور دوبارہ نہ جاتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 بار پردے میں جاتا جو کفارے کا دن ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی اور دن اسے وہاں جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے 12ویں آیت میں پھر لکھا ہے اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ لیکن سردار کاہن پہلے بخور کے ساتھ جاتا ہے جو کہ مسیح کی کاملیت ہے، پھر وہ اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے کفارہ دینے کے لیے جاتا ہے، اور آخر میں لوگوں کے لیے جاتا ہے۔ دن میں 3 بار داخل ہونے سے مراد ایک ہی بار داخل ہونا جی ہے سالانہ۔ میں ایک اور بات پر جو جی خون سے متعلق ہے رکوں گا۔ صحیح۔ اسے سرپوش کے اوپر
ایک بار اور اس کے آگے 7 بار خون کیوں چھڑکنا ہوتا تھا؟ اس کے تعلق سے بتائیے۔ ایک بار سرپوش کے اوپر، کیونکہ یہ مسیح کے لیے بالکل کافی تھا۔ یہاں مسیح کی اہمیت اور مسیح کے خون کی اہمیت کو باپ جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں 7 بار ضرورت تھی تاکہ مسیح کی کاملیت کے وسیلے ہم مسیح کی کاملیت کو پا سکیں۔ لہٰذا سرپوش کے آگے 7 بار، تاکہ تمام ایمانداروں کو سکون ملے، کیونکہ مسیح کی اور اس کے خون کی باپ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ شکریہ بھائی، آج کی قسط کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہارون اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے قربانی پہلے گزرانتا تھا، لیکن مسیح نے خود کے لیے نہیں بلکہ خود کو قربان کیا۔ لفظ کفارہ ایک سے زائد مرتبہ پرانے عہد نامہ میں آیا ہے، جس کا مطلب گناہ کو ڈھانپ دینا ہے کیونکہ خدا پاک ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں اس کا مطلب خدا کو خوش کرنا ہے کیونکہ خدا پاک اور راست ہے اور گناہ اس کے خلاف کیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن اپنے شاندار کپڑے اتار کر کتان کے کپڑے پہنتا ہے، جس کا عکس صلیب پر نظر آتا ہے جب خدا نے اپنے جلال کو اتار ڈالا لیکن اس کی راست بازی شکریہ، ظاہر خدا آپ کو ہوئی۔ برکت دے۔ ہم یہاں پر بھائی، دیکھتے ہیں آپ کہ کا 6 بھی لوگ شکریہ۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کے گواہ ٹھہرے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی، آپ کا بھی خدا شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے کفارے کے دن کے متعلق بہت کچھ سیکھا۔ یہ یہودی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن ہے جس میں خدا نے قوم کے گناہوں کو معاف کیا۔ سال ہاں سال تک، جب تک مسیح نہیں آ گیا، کیونکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے ان سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، اور یہ کفارہ پردے کے پیچھے دیا جاتا تھا، پاک ترین مقام پہ، عہد کے صندوق کے سرپوش پہ، جو خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کو قوم سے اس خون کی بنیاد پر سلوک کرنا پڑتا جو سرپوش پر چھڑکا جاتا۔ کفارے کے دن کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں خداوند کے فضل سے ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔